Bismillahirrahmanirrahim. That's the Dream by Ian Wright, episode number 22. सब हॉल में बैठे थे। सियान शाह की ज़बान में 2 मिनट बाद खुजली हो रही थी। बाबा, ज़ैद भाई का रिश्ता नहीं लेकर जाना क्या? अहमद शाह ने सियान की तरफ घूर कर देखा, जो कब से बोले जा रहा था। अस्मा जान, आपका शोहर मुझे घूर कर देख रहा है। अहमद शाह ने अस्मा के कमर पे हाथ रख के करीब किया। तुम जितना मर्जी जान बोल लो, बीवी तो मेरी है। अहमद ने अस्मा की पेशानी पर बोसा दिया। बाबा, शर्म करें, सब कुंवारे बैठे हैं यहाँ पे। तुम फुर्सत से जो लो बैठ के। अस्मा चले कमरे में। अस्मा ने मुंह खोले दोनों बाप बेटे की तरफ देखा। बेशर्मी की हद की हुई है आप दोनों ने। अस्मा गुस्से से भरी वहां से चली गई। अहमद, अरसलान की कॉल है। अंशा ने फ़ोन पकड़ाया। कब आ रहे हो अरसलान? फ़ोन पकड़ते ही पूछा। बाबा, मुझे कुछ हफ्ते लग सकते हैं, शायद महीना लग जाए। अहमद शाह अरसलान के महीना कहने पर उदास हो गए। वो अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अरसलान, ज़ैद का रिश्ता लेकर जाना है और नेहा का निकाह भी करना है। बाबा, ज़ैद के रिश्ते की बात आप अहमद राजपूत से करें। अगर वो शेयर्स की डिमांड करता है तो उसे दे दें, फिर मैं आगे संभाल लूँगा। अगर इसका इरादा कुछ और हुआ तो मुझे बताइएगा। और रज़ा का क्या? निकाह करवा दें, और साथ में सियान का भी। तुम अच्छी तरह जानते हो अरसलान, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में निकाह नहीं करेंगे। अरसलान शाह एक पल के लिए खामोश हो गया। बाबा, रज़ा आपके पास मौजूद है तो मेरी बात करवाएं इससे। अहमद शाह ने रज़ा को फ़ोन पकड़ाया। जी भाई जी। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है पुप्पो से। मैं आपके बगैर निकाह नहीं करूँगा भाई जी। रज़ा अरसलान की बात काटते हुए हिम्मत करके बोला। मेरे बगैर निकाह नहीं करना। एक काम करना फिर, रज़ा खानज़ादा, शादी की रात अपनी बीवी की जगह मुझे कमरे में ले जाना। अस्तगफिरुल्लाह भाई जी, इसने झरझरी लेते कहा। फिर चुप करके निकाह करो। गुस्से से भरी अरसलान शाह की आवाज़ आई। मैं नहीं चाहता रज़ा, मेरे पुप्पो पे एक नामहरम की नज़र रहे। अरसलान शाह की आवाज़ में नरमी आई। जी भाई जी। सियान को फ़ोन दो। सियान भाई जी। सियान को फ़ोन पकड़ाया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। 2 दिन बाद रज़ा का निकाह है और सच्ची भाई जी। सियान अरसलान शाह की पूरी बात सुने बगैर खुश होते बोला। मैं बोल लूँ छोटे शाह? अगर आपका हो गया हो। जी भाई जी बोले। सियान हड़बड़ा गया अरसलान शाह के मीठे से तंज पे।
رضا اور پپھو کے ساتھ تمہارا اور عریج کا بھی نکاح ہے، ارسلان سنجیدگی سے بولا۔ مجھے نہیں کرنا، سیان ارسلان شاہ غصے سے بولا۔ بھائی جی، آپ نے رضا بھائی کو تو منا لیا، لیکن میں نہیں مانوں گا۔ آپ جتنا مرضی غصہ کر لیں، میرے بھائی جی اگر میری خوشی میں شریک نہیں ہوں گے تو مجھے پھر نہیں کرنا نکاح۔ سب حیرانگی سے سیان کی طرف دیکھ رہے تھے، جو کبھی سیریس نہیں ہوتا تھا آج حد سے زیادہ سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ چھوٹے شاہ، میری بات نہیں مانو گے؟ ارسلان شاہ نے چھوٹے شاہ کہہ کر بات منوانی چاہی۔ سیان ضد کا بہت پکا تھا۔ بچپن میں بھی جب سیان ضد کرتا تو ارسلان شاہ چھوٹے شاہ کہہ کر بات منوا لیتا تھا۔ بھائی جی، ہمیشہ آپ کی بات ماننی ہے، لیکن یہ نہیں۔ ایک بات کہوں گا، آگے تمہاری مرضی، ارسلان شاہ اٹل لہجے میں بولا۔ اگر آنیہ ہمارے پاس ہوتی اور علیان اسے پسند کرتا تو تم ایک نامحرم کی نظر اپنی بہن پر برداشت کرتے، اور وہ کہتا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، تو تم کیا کرتے سیان شاہ؟ سیان خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ارسلان کی بات کا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئے؟ میں کر لوں گا نکاح، لیکن آپ سے بات نہیں کروں گا، سیان کہتے ہی کال بند کر کے غصے سے بھرا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سیان، احمد شاہ کی آواز پہ بھی وہ نہ رکا۔ بابا وہ غصے میں ہے ابھی۔ زید نے احمد شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تیاری کرو سب نکاح کی۔ عریج بیٹے، میرے پاس آؤ۔ آپ؟ حجاز شاہ نے عریج کو اپنے پاس بلایا۔ جی بابا۔ عریج اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، 2 دن بعد آپ کا نکاح ہے سیان کے ساتھ۔ عریج نے نظریں جھکا گئی۔ میری بیٹی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے عریج کا چہرہ سامنے کیا۔ بابا، آپ کا، چھوٹے بابا اور بائی جی، جو بھی فیصلہ ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ میری پیاری بیٹی، حجاز شاہ نے عریج کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ میرم ولی کے کمرے میں اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں میڈم، مجھے کیا ہونا ہے؟ ولی نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میری طرف دیکھیں۔ اس کی طرف دیکھا۔ آپ اپنی میرو سے چھپائیں گے؟ ولی کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ ولی خاموش ہو گیا۔ بھائی بتائیں نا۔ میرم، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ بھائی، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ میرم آنکھیں پھاڑے ولی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا میرو، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ بھائی، آپ نے کیوں چھپایا؟ میرم رونے لگی۔ میرو چپ کر جاؤ۔ کیسے بتاتا؟ اگر ماما سے بات کرتا تو انہوں نے میری سننی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی بھانجی کا نکاح مجھ سے کروانا چاہتی ہیں۔ بابا سے بات کرنے لگتا، انہیں ضروری میٹنگ یاد آ جاتی۔ بابا نے میرو ہمیشہ تمہیں اور نیزا کو ٹائم دیا، مجھے کبھی نہیں ٹائم دیا۔ میں حسد نہیں کر رہا میرو،
لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں۔ تم بتاؤ، کبھی پوچھا انہوں نے؟ نہیں پوچھا، ولی نے جیسے خود کو جواب دیا۔ سب کو لگتا ہے مرد کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی درد نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی کسی نے مرد سے پوچھا ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں تکلیف سے سرخ ہو گئی۔ عالم صاحب ولید کی نکاح والی بات سن کر غصے سے اندر جانے لگے، جب ولی کی باتیں سن کر رکے۔ بھائی، بابا آپ سے پیار کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ضرورت کی چیزیں پوری کرنے میں دکھایا ہے، چیزوں سے پیار نہیں دکھایا جاتا۔ جب ہم کسی کو وقت دیتے ہیں وہ پیار ہوتا ہے، جب ہم کسی سے پیار بھرے لہجے میں بات کرتے ہیں وہ پیار ہوتا ہے، جب ہم کسی سے بس اتنا کہہ دیں کہ تم میرے لیے ضروری ہو وہ پیار ہوتا ہے، جب ہم پیار سے کسی سے کہیں میں تمہارے ساتھ ہوں وہ پیار ہوتا ہے۔ میرو، مجھے چیزوں کا پیار نہیں چاہیے، ولی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرم اپنے بھائی کی باتیں سن کر روئے جا رہی تھی۔ تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھتی ہو، مجھ سے باتیں کرتی، تم دونوں اپنے بھائی کو وقت دیتی ہو، امی بھی کبھی کبھار دے دیتی ہیں، لیکن بابا، اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ بھائی مت روئیں، میرم نے روتے ہوئے اپنے بھائی کی آنکھیں صاف کی۔ عالم صاحب نے اپنے آنسو ضبط کرتے دروازہ نوک کیا۔ میرم اور ولی دونوں نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ آ جائیں، ولی بولا۔ عالم صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بے حد پیار سے بولے۔ کچھ نہیں بابا۔ عالم صاحب دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ برخدار، ہمیں بھی بتاؤ کس سے نکاح کیا ہے ہمارے بیٹے نے؟ ولی اور میرم نے آنکھوں میں حیرانی لی اپنے بابا کی طرف دیکھا، یعنی وہ سب کچھ سن چکے تھے۔ بابا وہ… ہاں بولو۔ عالم صاحب نے اسے گھبراتا دیکھ کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تڑکی کی لڑکی ہے۔ نام کیا ہے؟ نسلیحان۔ اس کے والدین کا نمبر دو مجھے۔ اس کا کوئی نہیں ہے۔ ولی حیرانگی سے اپنے بابا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو نارمل لہجے میں بات کر رہے تھے، جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ نسلیحان کو پاکستان بلوا لو، اس کے آنے کے کچھ دنوں بعد رخصتی ہوگی۔ بابا امی حیرانگی سے دیکھتے ہوئے گھبرا کر بولا۔ میں سنبھال لوں گا۔ عالم صاحب نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دو ولی بیٹا، میں تمہیں وقت نہیں دے پایا۔ بیٹیوں کے لیے ایک اچھا باپ بن گیا، لیکن تمہارے لیے والد معافی مانگتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ تھینک یو سو مچ بابا۔ ولید اپنے بابا کو زور سے ہگ کرتے بولا۔ بابا، آپ نیزا کے معاملے میں ٹینشن نہ لیں، وہ اپنے شوہر کے پاس ہے۔ بابا، جتنا آپ پارس کو جانتے ہیں میں شاید نہ جانتا ہوں، لیکن بابا مجھے اتنا معلوم ہے، وہ میری بہن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ ولی کی آنکھوں میں یقین تھا۔
معلوم ہے مجھے، بس ایک بات سے ڈرتا ہوں بیٹا۔ کس بات سے بابا؟ دونوں بولے۔ وہ نیزا کو لے کر حد سے زیادہ حساس اور جنونی ہے۔ نیزا اس کی جنونیت نہیں سہ پائے گی۔ عالم صاحب پریشان ہو کر بولے۔ سب ٹھیک ہوگا بابا۔ ولی اور میرم کے بولنے پر عالم صاحب ہاں میں سر ہلاتے دونوں کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جاری ہے ایپیسوڈ نمبر 23 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔